बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, हंगामी इजलास था, जिसमें उन्होंने फ़ैसला किया है कि मुल्क के दीगर हिस्सों में ज़िलों में जो पंजाब के ज़िलों में एहतजाज होना था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। और अब 15 अक्टूबर यानी ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो SCO के मेंबरान हैं उनकी आमद होगी और वो आ चुके होंगे, उनके डेलीगेशंस आ रहे होंगे। जिस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिन की छुट्टी भी है, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में एहतजाज का ऐलान किया है। और जो वजह बयान की गई है वो ये है जी कि इमरान खान साहब के ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है और उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। उनकी अमन और सिक्योरिटी हमारे लिए हमारी लाइफ लाइन है और हमारे लिए रेड लाइन है। और इमरान खान हर दिल अजीज़ लीडर हैं पाकिस्तान के, और किसी सूरत भी ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है इसकी एग्जिस्टेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जो हो रहा है इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 तारीख को बाकायदा तौर पर एहतजाज डी चौक में करेगी। अब ये एक खुल्लम खुला ऐलान जंग है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। मैं इसे ऐलान जंग क्यों कहूँगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अगर आप देखा जाए तो जो मैं अब उसे फसाद ही कहूँगा, जो फसाद क्रिएट किया गया इस्लामाबाद के अंदर। और सबसे जो तबाहकुन बात ये है कि जो लोग मौजूद होते हैं इस किस्म के एहतजाज के अंदर, जिस तरीके से लोगों के बाकी लोगों के साथ जो जुल्म किया जाता है वो उसकी बड़ी अहमियत है। उन्होंने अपने इस एलामिये में कहा कि मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर आमादा नज़र नहीं आ रहे। और ये अब हमने फ़ैसला कर लिया गया है कि हम, और ये शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट भी किया है, और अब उसका फ़ैसला कर लिया गया है जी कि हम हर तरह से एहतजाज करेंगे और हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमें वो असद कैसर साहब भी कहते हैं जी कि हुकूमत किसी को एहतजाज और जलसे करने नहीं दे रही, इसलिए अब हम ये करेंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा है जी कि जो कानून साजी है यानी आइन साजी या आइनी तरमीम, उसके लिए पैसों की बोरियां खोल दी गई हैं, लिहाजा ये बड़ा गलत हो रहा है और इमरान खान साहब के साथ बड़ा गलत हो रहा है। तो अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम 15 तारीख को, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब SCO समिट हो रहा होगा उस वक्त ये बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे। और SCO समिट को जब मुख्तलिफ दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर दुनिया से SCO के जितने भी मेंबरान हैं उनके डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे होंगे तो ये डी चौक के अंदर एहतजाज करेंगे। अब इसके अंदर जो रिएक्शन है वो क्या है, 2-3 बातें सोचने की हैं। आपका एहतजाज ज़्यादा ज़रूरी है या मुल्क ज़्यादा ज़रूरी है? इमरान खान साहब ज़्यादा ज़रूरी हैं या ये मुल्क ज़रूरी है? पाकिस्तान की इज़्ज़त बका ये ज़्यादा ज़रूरी है या आपका एक एहतजाज ज़रूरी है? लेकिन क्योंकि आपने फ़ैसला कर लिया है कि आप 15 अक्टूबर को डी चौक में आएंगे, तो इससे सवाल ये होता है कि क्या आपको पाकिस्तान के साथ कोई पाकिस्तान का ख्याल है? अगर आप सोचिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और ये कोई और ऐलान करता जी कि शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर और हम जी डी चौक में, तो इन्होंने कहना था देखें ये तो है ही एंटी पाकिस्तान, ये मुल्क दुश्मन, ये तो हैं ही इजरायली एजेंट, ये तो हैं ही यहूदियों के एजेंट, ये देखें जी दुनिया के अंदर जो एजेंडा है बैनुल-अक़वामी एजेंडा, उसको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को सैबोटाज करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, ओवरऑल देखा जाए तो इकनॉमिक टर्न अराउंड हो रहा है, हमारी हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या हुआ है, आप आए हैं और गरीब के बच्चों को लेकर आते हैं, डंडे सोटे उन्होंने खाने होते हैं और उनको आप मारें पड़वा के, टीयर गैस फेंकवा के उन पे, और आपने जो आंख मचोली यहाँ पर खेली, तूफ़ान बदतमीज़ी किया, पूरे ब्लू एरिया के अंदर गंद फैलाया और आप चले गए। यानी कि अब आपने ये सोचा है कि हमने ये करना है। अब इमरान खान से राब्ता नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, आपके अपने रिजर्वेशंस, आपके खदशात, आपके तमाम तर एहतजाज बिल्कुल आपकी अपनी जगह, वो अगर वो तमाम बातें दुरुस्त हैं और दुरुस्त मान ली जाए, लेकिन क्या आपको इस बात का एहसास नहीं होता
کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اور جس دن کرنے جا رہے ہیں وہ ہوگا یا نہیں اس پہ بھی میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن جو آپ کرنے جا رہے ہیں بھول چکے ہیں آپ کہ کیا یار کل ہماری بھی حکومت آ سکتی ہے، کل یہی کوئی آپ کی حکومت میں آپ کے پریزیڈنٹ کو دیکھتے ہوئے کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کیا آپ کی حکومت برداشت کرے گی؟ کوئی حکومت برداشت نہیں کرے گی۔ اب جو آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی ایس سی او سمٹ ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کو اس کی میزبانی ملی ہے۔ عزت کی بات ہے اگر دنیا سے ایس سی او کے ممبران کے ڈیلیگیشنز یہاں پر آئیں گے، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے، کوئی آتا ہے، اور آپ یہ طوفان بدتمیزی مچانا چاہ رہے ہیں۔ اب جو اس میں ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، جو ایجنڈا ہے اس کے پیچھے، پھر میں نہ کہوں کوئی اور نہ کہے لیکن حکومت کہے گی، اور وہ کہہ بھی رہی ہے کہ جی یہ تو پھر بین الاقوامی ایجنڈا ہے پاکستان کو سیبوٹاج کرنے کا، پاکستان کو خراب کرنے کا، پاکستان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے کا۔ اور ایک بڑی سیاسی جماعت جس کے سربراہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اگر ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو شنگھائی کوآپریشن کانفرنس ہے یہ کوئی پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان کو میزبانی ملی ہے، تو اس کا عزت کریں، اس کی احترام کر لیں، اور آپ نے جو کرنا ہے ان 5-6-7 دنوں کے بعد کر لیں۔ لیکن جو 15 تاریخ کا اعلان کیا گیا اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آپ یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اسلام آباد کے اندر کہ دنیا کو پتہ چلے کہ جی دیکھیں ہم پاکستان تحریک انصاف کریے، آپ بیسیکلی اسے سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح کینسل ہو، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، اور آپ مجبور ہو جائے ساری دنیا کہ جی کہنے پہ او جی کہ پاکستان کے اندر تو بڑا انریسٹ ہے۔ کیونکہ پہلے بھی کئی ایسے جاہل موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر جو یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ تو 15 تاریخ کو ہونی ہے، تو پہلے کیوں احتجاج روک رہے ہیں؟ پہلے بھی رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ اب آج میں جب یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں 11 تاریخ ہے، 3-4 دن بیچ میں رہ گئے ہیں ٹوٹل، اور ایس سی او کانفرنس ہونی ہے، ملک جو دیگر ممبران ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے سربراہان مملکت یہاں پر آئیں گے، اور یہ تماشا آپ لگانے جا رہے ہیں، تو آپ کو کون محب وطن کہے گا؟ 2014 میں آپ نے یہ ڈرامہ کیا، اس وقت بھی آپ نے انتشار کھیلا اور آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ملے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے ساتھ ملے اور تماشا لگایا گیا۔ آج آپ کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن آپ انتشار کرنا چاہتے ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ مہر ثبت کر رہے ہیں اس تمام تر بیانیے کے اوپر جو حکومت اور دیگر ادارے آپ کے بارے میں بنائیں گے کہ آپ ہیں آپ ملک دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے، جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سین ایلیمنٹ ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ یہ ظلم زیادتی مت کریں۔ ٹھیک ہے آپ کے مسائل، آپ کے ایشوز اپنی جگہ، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ اور اب میں آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ کیا یہ ہوگا۔ دیکھیں ایک میں بات بتا دوں، پہلے اگر کوئی لیوریج تھی ادھر سے آ جائیں ملک کو یرغمال بنانے کے لیے، اب آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، انڈر سیج کرنا چاہ رہے ہیں وفاقی دارالحکومت کو، گھوم پھر کے لیے آ جائے اور پھر آپ وہ جو بے نتھے بیل کی طرح کچھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے، اور وہ کہیں جی بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے۔ اتنی میں بات بتا دوں کہ اب کوئی ٹالریٹ نہیں کرے گا۔ اب آپ مجبور کر رہے ہیں کسی کو بھی، یعنی ریاستی اداروں کو بھی، فوج کو بھی، رینجرز کو بھی، پولیس کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی، کہ شاید وہ جو سختی کا ایلیمنٹ ہے، آپ کو روکنے کا ایلیمنٹ ہے، اس کو ایک سٹیج اوپر لے جائے۔ کوئی نہیں مانے گا اس وقت آپ کی بات، کیونکہ کوئی پاکستان کو یا پاکستان کے دارالحکومت کو اس طرح سے انڈر سیج ہونے نہیں دے گا۔ کوئی تک نہیں ہے اس وقت احتجاج کا، اور ڈی چوک کے اندر احتجاج سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کرنا چاہے گا اور اگر حکومت ہونے دیتی ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوگی، کیونکہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا تو پھر آنے والے وقت کے اندر کسی کی عزت، کسی کی تکریم کوئی محفوظ نہیں ہے۔ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ واقعی اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نہیں، نہ میری طبیعت ہے، نہ میں کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی لیڈر کو یہ کہوں کہ وہ ملک دشمن ہے، لیکن یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی قیمت پاکستان تحریک انصاف کو یا اس کے لیڈرز کو چکانا پڑے گی۔ جو آپ کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے بالکل درست نہیں ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے، جو سیاسی کمیٹی ہے، وہ اس کو ایک دفعہ پھر سوچے گی کہ آپ یہ 5-6-7 دن گزاریں، اس کے بعد کر لیں جو آپ نے کرنا ہے، جو تماشا آپ نے کرنا ہے کریں، جو احتجاج آپ نے کرنے ہیں کریں، اگر آپ کو حکومت اجازت نہیں دیتی جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں، لیکن ان دنوں میں پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کرنا، اس کی بہت بھاری قیمت پاکستان تحریک انصاف کو چکانی پڑے گی، کیونکہ اب اس سٹیج پر آپ جا رہے ہیں کہ کوئی ٹالریٹ پہلے بھی نہیں خیر کسی نے کرنا تھا، لیکن پہلے شاید اتنا اسکیل یا اتنی سختی نہیں کی گئی اور اوائڈ کیا گیا کہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن نہ ہو، لیکن اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اب اگر کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کسی شر پسند کو ڈی چوک میں آنے دیا اور تماشا کرنے دیا تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی حکومت کی کرے ہوگی، ریاستی اداروں کی ہوگی، کہ اگر آپ یہ الاؤ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کرنا، کیونکہ کوئی ریاست یہ الاؤ نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو مثالیں دی، آپ انگلینڈ کے اندر جائیں، جو مشتعل کراؤڈ ہوتا ہے اس کو جس طرح سے اس کی ٹھکائی ہوتی ہے، عورت مرد کوئی تفریق نہیں ہوتی، اتنا مارا جاتا ہے کہ جب تک کسی کو سمجھ نہ آ جائے، اور بالکل کوئی نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی لیوریج نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دوست کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کیا آپ کی سیاست بچے گی اس کے بعد؟ حکومت آج یہ ہے، کل کوئی اور ہوگی، کل آپ کی آ جائے گی، ملک تو میرا اور آپ کا ہے نا، ملک تو ادھر ہی رہے گا۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے کچھ آبجیکٹو آپ کا اچیو ہو جائے گا، نہیں، آپ پاکستان کا نہیں سوچ رہے، پھر آپ اقتدار، اپنے ذاتی مفاد، اپنے سیاسی مفاد اس کا سوچ رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کے بھی سوچیں نا، تو کوئی بھی ریاستی ادارہ، فوج، رینجرز، حکومت، ریاست کو چھوڑ دیں، حکومت کو چھوڑ دیں، وہ پاکستان کے عزت اور تقدس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ پھر بھرپور ایکشن لیں گے، کوئی نہیں چھوڑے گا، نہ ہی کوئی رعایت دے گا۔ یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے، اور اپنے ساتھ تحریک انصاف ظلم کرے گی۔ پہلے بھی غریب عام عوام کے بچے ان کو لے آتے ہیں آپ مارے پڑوانے کے لیے، پہلے بھی آپ نے تماشے کیے ہیں، یہ جو جتنے نعرے مار رہے ہیں، لائیں نا اپنے بچوں کو ساتھ، پھر مارے، ڈنڈے کٹے کھلوائیں ان سے، وہ بھی ٹیئر گیس کھائیں، خود تو آپ لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ وہ آج جب رپورٹرز گفتگو کر رہے ہیں تو سلمان اکرم علیہ صاحب سے گفتگو کی کہ جی جو کچھ یوٹیوبر حضرات تھے ان پہ برہم ہو گئے، انہوں نے کہا جی آپ، سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں آپ لوگ پی ٹی آئی قیادت سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آگ لگائیں؟ آپ چاہتے ہیں ہم سب جیل میں بیٹھ جائیں، گرفتار ہوں، کارکنان کو پیغام رسالی کے لیے کوئی نہ بچے؟ یہ بات ہے۔ لیکن سلمان اکرم علیہ صاحب نے صبح کہا کیا آپ آج یہ نہیں آپ کی ٹیم یہ نہیں کرنے جا رہی؟ کیا آپ کے لوگ پاکستان کے اندر جو جس دن شنگھائی کوآپریشن کانفرنس کا پورا اکٹھ ہو رہا ہوگا پاکستان کے اندر، ہائی سیکیورٹی زون بنا ہوگا، آپ اپنے لوگوں کو رسک میں نہیں ڈال رہے؟ کیا آپ اپنے کارکنان کو رسک میں نہیں ڈال رہے؟ کیا آپ اس ملک کی عزت کو رسک میں نہیں ڈال رہے؟ چھوڑیں حکومت آج یہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آج یہ کل کوئی اور، چھوڑیں اس بات کو۔ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ۔ اگر کوئی کینسل ہو جاتی ہے کہ جی پاکستان کے اندر انتشار ہے، تو اس میں بےزتی کس کی ہے؟ بےزتی پاکستان کی ہے، کیونکہ پاکستان میرے آپ سے، عمران خان صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک کی اگر بےزتی ہے تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ کریں۔ اب یہ حماد صاحب نے ٹویٹ فرمائی ہے جو کہتے ہیں عمران خان کی صحت اور زندگی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ وہاں، وہ اللہ کا فضل ہے، آج بھی کوئی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ وہ، میں نے پہلے بھی بتایا عمران خان صاحب تو بہت بڑی لائبلٹی ہے، اتنی سی بھی تکلیف عمران خان صاحب کو گلے پڑ جائے گی سب کے۔ انہوں نے کہا جی اگر خان صاحب تک فوری رسائی نہیں دی جاتی تو ہر کارکن کو اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی جائے گی۔ عمران خان پوری قوم کی ریڈ لائن ہے، مقتدرہ کی بدنام کٹ پتلیاں عوام کے سامنے ریت کی دیوار ہیں، اس لیے عوام کے صبر کو مت آزمائیں۔ یہ جتنے بڑک مار رہے ہیں نا، آپ جناب پہلے ایک کام کریں، پہلے خود دھرنوں میں، یہ جو احتجاج میں ہیں، اور اپنے گھر سے بچوں کو لے کر آئیں، ان کو ماریں کھلوائیں نا، غریب کے بچوں کو کیوں کھلواتے ہیں؟ میں بڑھ کے ماروں ٹویٹر پہ بیٹھ کے، میں ماروں، اور میں اپنے بچوں کو نہیں آپ نے گھر پہ رہنا ہے، آپ نے نہیں باہر جانا۔ کیوں؟ باہر آنسو گیس ہے، باہر ڈنڈے ہیں، باہر شیلنگ ہے، آپ کیوں باہر جائیں؟ تحریک انصاف کا کارکن نکلے گا، کیونکہ وہ تو ایکسپینڈیبل ہے، وہ خرچ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے، کچھ ہو جائے، پولیس والے بیچارے وہ ایکسپینڈیبل ہیں۔ کیوں بھائی؟ بھول جاتے ہیں آپ کے کل اگر آپ اقتدار میں آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ یہ کرے گا، تو کیا اسے برداشت کیا جائے گا؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ اب بہت سی چیزیں شرلی چھوڑی جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے آئینی ترمیم، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آئینی ترمیم ہونی ہے، وہ 25 ڈیٹ کا کام ختم ہو گیا کہ 25 تک، 25 سے پہلے ضرور کوشش ہوگی ہو جائے، لیکن 25 نہ ہوئی تو بعد میں کوئی کر لے گا جا کے۔ قاضی فائزہ صاحب جا رہے ہیں، لیکن قاضی فائزہ صاحب اب بھی ہاٹ فیورٹ ہیں کہ ان کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے ایون آفٹر ریٹائرمنٹ آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر۔ منصور علی شاہ صاحب بالکل آ رہے ہیں ایز چیف جسٹس، لیکن ان کے آتے ہی میرا نہیں خیال کہ منصور علی شاہ صاحب کوئی آتے ہی بہت بڑا کوئی انقلاب برپا کر دیں گے۔ وہ متوازن شخصیت کے مالک ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی آتے ہی بہت بڑا انقلاب برپا کر دیں گے۔ لیکن اگر کچھ ایسا ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے جن جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پھر جس طریقے سے ہوگا پھر اس کے جواب بھی وہ دیں گے، رسپونڈ بھی کریں گے۔
پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن اس وقت ہر چیز اس میں اتنا کچھ بڑھ گیا ہے کہ حالات معاملات بڑے تناؤ اور سختی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر میں اس چیز کو سمجھوں تو پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں آپ شارٹ ٹرم میں نہ دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں چلیے فلانے کی سیاست ختم ہوگی، میں نے یہ ڈائلاگ پہلے بھی سن رکھے ہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ اتنا تو گنجائش چھوڑ دیں کہ کل جب آپ اقتدار میں آئیں گے اور جو حرکتیں آپ آج کہہ رہے ہیں کل آپ کو کوئی معاف کر دے، کوئی آپ کو یہ نہ یاد دلائے کہ آپ اس ملک کے ساتھ جڑیں کھوکھلی کرنے میں آپ لوگوں نے بھی وہ کسر نہیں چھوڑی۔ آئی ریئلی ہوپ کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو کوئی عقل سمجھ آ جائے، لیکن اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو آپ نہ صرف ڈنڈے سوٹے کھائیں گے بلکہ آپ کو اس کا بھاری نقصان ہوگا۔ عمران خان صاحب کی ذات کو بھی شاید ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کم از کم اس دورانیے کے اندر کوئی بھلا نہیں کر رہے۔ یہ ولاگ آپ نے دیکھا، جسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔